सलामती हो। मैं आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने मुझे और आप सबको आज ये मौका दिया ताकि हम सब खुदा के घर में आए और उसकी हम्दो सना करें, उसकी प्रस्तिश करें। और अब वक्त है कि हम उसके मुंह की कही हुई बातों को जो है वो गौर करें और सीखें। तो सबसे पहले ये सामने जो लगा हुआ है देख सकते हैं सब लोग? ओके, कुछ बताएगा ये क्या लिखा हुआ है ऊपर सबसे हेडिंग जो है? दास्ताने कलवरी। हम सब जानते हैं ये जो अयाम चल रहे हैं ये उस कलवरी के लिए जहां पे मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह दुख उठाने के बाद अपनी जान बथेरों के लिए देता है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है ताकि मैं और आप जी उठे। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बताइए। आज जो मज़मून हम सीखने को हैं छोटा सा मज़मून है, लेकिन मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ सबकी तवज्जो चाहिए और इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। उसी जवाब भी देना आपको, ठीक है? क्योंकि आज हमने मिल के सीखना है। सिर्फ मैंने नहीं बोलना बल्कि हम सब ने बोलना है। पहले खुदा हमारे साथ बात करेगा, फिर हम खुदा के साथ बात करेंगे। आमीन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने पहले कहा दास्ताने कलवरी, तो कलवरी का जो सफर था, कलवरी के सफर को जहां से शुरू किया गया, आगाज आपको याद आ गया होगा सबको, गतसमनी का बाग। तो आज हम थोड़ी देर के लिए बागे गतसमनी पे गौर करने वाले हैं। गतसमनी का बाग आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जी गतसमनी का बाग। गतसमनी का बाग जब हम बात करते हैं तो हम सबके ज़हन के अंदर एक तस्वीर बन जाती है। तसव्वुर करते हैं हम सब के गतसमनी का जो बाग था वहाँ पे यीशु मसीह जाते हैं और दुआ करते हैं, और ये एक ऐसा मुकाम था जहाँ पे उन्होंने दुख भी उठाया, अज़ियत भी उठाई। ऐसे ही है ना? किसी को पता है गतसमनी बाग क्या है? ओके, लूका की ही इंजील में से 22वां बाब और उसकी 39 से 44 आयत। मेरे साथ कोई ऊंची आवाज में पढ़ सकता है? फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वह सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आमीन। अजीजों, सबसे पहले आज हम गतसमनी का जायजा लेने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने को है, क्योंकि हो सकता है आज कुछ हटके सीखने को मिलेगा आप सबको, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन होगा तब जब सब लोग गौर से इसको सुनेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जायजा लेंगे कि गतसमनी बेसिकली है क्या। गतसमनी बाग ये ऐसी जगह है जहां यीशु मसीह तकरीबन हर रोज जाते थे, क्योंकि 39वें आयत के मुताबिक लिखा है कि अपने दस्तूर के मुआफिक। दस्तूर के मुआफिक का मतलब होता है कि जो काम रूटीन से किया जाए
तकरीबन रोजाना यीशु मसीह वहां पे जाते थे दुआ करने के लिए। और दूसरी जो चीज थी, ये वो जगह थी जहां पे मसलूब होने से पहले यीशु मसीह ने अज़ियत भी उठाई। जैसे अभी आयत मुक़द्दसा में हमने पढ़ा कि उसका जो पसीना था वो गोया खून की बूंदे बनकर क्या करने लगा जी, टपकने लगा। तो इसका मतलब है कि ये वही जगह थी जहाँ पे यीशु मसीह ने अज़ियत भी उठाई। अब हम गौर करेंगे, चूंकि हम सब जानते हैं कि ये वो पॉइंट था जहाँ पे दुआ के बाद यीशु मसीह पकड़वाए गए। पकड़वाए किस लिए गए थे? ताकि मसलूब हो। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने इसी जगह को ही क्यों चुना? क्यों यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने वाला था तो वो बाग गतसमनी में आता है? कितने और भी तो जा सकता है, ख्याल है ना ऐसा? कहीं और भी यीशु मसीह जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने इस मुकाम को जो है वो चुना, मुंतखब किया ताकि यहाँ से वो पकड़वाया जाए, ताकि मसलूब किया जाए। तो सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले गतसमनी बाग यीशु की दुआ का जो बयान था, बेसिकली यीशु और उसके बाग के दरमियान एक गहरे रिश्ते का एक मंजर है। गतसमनी बाग में जो बयान था ना यीशु मसीह का, दुआ थी जो, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? ओके। ये मसीह और खुदा जो उसका बाप है, उसके दरमियान एक गहरे रिश्ते की एक छोटी सी झलक थी। यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो जब दुआ करते हैं तो एक बात और जाहिर होती है कि यीशु मसीह जो है वो हकीकी तौर पे अपने बाप के साथ हर वक्त रिश्ते में और अटैच है। और यहाँ पे बहुत बड़ा यकीन, भरोसा और यीशु मसीह की फर्माबरदारी नजर आती है। कहता है ना, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे मगर फिर भी मेरी नहीं तेरी। यीशु मसीह फर्माबरदार भी है और भरोसा भी करता है। ये वो पॉइंट था, ये वो जगह थी जहाँ पे हमें ये सारी चीजें नजर आती है। गतसमनी क्या है? शुरू में मैंने कहा था कि इस पे भी हमने गौर करना है कि गतसमनी बेसिकली क्या है। लफ्ज गतसमनी जो है वो क्या है? क्या कभी किसी का गौर हुआ इस बात को? गतसमनी की है, बाग गतसमनी क्या है? इसके बारे में कभी सोचा है किसी ने? गतसमनी जो है ये मशरकी यरूशलेम के अंदर एक बाग था। ठीक है जी, बड़ा आसान। गतसमनी कहाँ पे था जी? मशरकी यरूशलेम में एक बाग था जिसका नाम क्या था जी? अच्छा, ये जो बाग था बेसिकली ये जैतून के पहाड़ पे मौजूद था। कहाँ पे जी? जैतून के, यहाँ पे जैतून का एक बाग लगा हुआ था जिसका नाम गतसमनी था। ठीक है जी, और तो सब पक्का याद है, जो कोई पूछे तो फौरन दस मिनट। गतसमनी कहाँ पे है? मशरकी यरूशलेम, जैतून के पहाड़ पे। जैतून का बाग है बेसिकली यरूशलेम में, और वहां पे उसका जो नाम है, उसका क्या नाम है जी? गतसमनी। गतसमनी का जो असल मतन है वो क्या है, हम उसको भी सीखने वाले हैं। बेसिकली गतसमनी जो है ये दो जुबानों का एक लफ्ज है, दो अल्फाज का मजमुआ एक लफ्ज गतसमनी, जिसका तर्जुमा किया जाता है। ये इब्रानी और अरामी दो जुबानें, इब्रानी और अरामी दो जुबानों के लफ्ज गेट शुमानी या गेट शुमानी, दोनों में से कोई भी किया जा सकता है, क्योंकि साडी जुबान उर्दू है तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, जिसका मतलब बनता है ओनसल गलते आ रही है, जिसका मतलब है ऑयल प्रेस। इंग्लिश का लफ्ज है ऑयल प्रेस, जैतून का प्रेस।
تے پنجابی یا اردو چ اسی کہنے آ پادری صاحب نے کہا زیتون دا کولو دی مشین نہیں ہوتی تیل کڈن والی، آئل پریس اس کو کہتے ہیں، تیل نکالنے والی مشین. اور یہ جو مشین تھی یہ بیسیکلی اس باغ کے درمیان میں لگی ہوئی تھی. یہ جو باغ تھا اس کے درمیان میں زیتون کو کچل کے تیل نکالنے والی مشین لگی ہوئی تھی. اس وجہ سے اس کا نام گتسمنی رکھا گیا. Is that clear? کیا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ گتسمنی ہی کیوں چنا یسوع مسیح نے؟ میں نے اس بات سے میسج کو شروع کیا تھا کہ یسوع مسیح نے پکڑوائے جانے سے پہلے اس مقام کو کیوں چنا. تو اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. ہمیں پتا چلا کہ گتسمنی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ زیتون کا باغ تھا. اور گتسمنی جو نام رکھا گیا اس کے پیچھے ہسٹری کیا تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک مشین لگائی گئی تھی جو کہ کیا کرتی تھی جی؟ زیتون کو کچل کے اس کا، اور یہی تیل جو ہے ہیکل کے اندر استعمال کیا جاتا ہے چراغ دانوں کو جلانے کے لیے، اور پھر پاک رسومات کو ادا کرنے کے لیے یہ تیل استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو تیل نکالا جاتا تھا یہ کہاں پہ استعمال ہوتا تھا؟ جو بتا سکتا ہے؟ ہیکل سے ہونا جیسے دسے. یہ تیل کہاں پہ استعمال ہوتا تھا؟ ہیکل میں. اور اس سے چیزوں کو پاک کیا جاتا تھا، اس سے پاک کیا جاتا تھا اور روشنی دی جاتی تھی. دو کام. یہ میں اس لیے بار بار اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں کیونکہ آگے چل کے پھر ہم اس کو بھی سیکھیں گے کہ پاک کرنا اور روشنی دینا کیا ہے. کیوں یسوع مسیح نے اس پیغام کو اس جگہ کو ہی چنا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آئل پریس یا کولو، ٹھیک ہے جی، دو چیزاں. یہ شمعدان منورہ جس کو کہتے ہیں ہیکل کے اندر، اس کو جلانے کے لیے اور پاک رسومات کو ادا کرنے کے لیے کاہن استعمال کیا کرتے تھے. تو کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اس نے بھی کچلے جانا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح یہ جانتا تھا کہ اب پکڑوائے جانے کے بعد اس نے کچلے جانا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ گتسمنی صلیب پہ یسوع کے کچلے جانے کی ایک تصویر ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاللیلویا. کہہ سکتے ہیں، یس. کیونکہ یہ وہ منظر تھا جو حقیقی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. زیتون کو توڑا جاتا تھا، پھر اس کو کچل کے کیا ہوتا تھا جی؟ تیل نکالا جاتا تھا، اور اس تیل سے کیا ہوتا تھا؟ شمع جلائی جاتی تھی اور پاک کیا جاتا تھا. اور میرے اور آپ کے یسوع نے جب اپنے آپ کو کچلوا دیا، اس کا خون نکلا، تو اس سے کیا ملا ہمیں؟ ہاللیلویا. اس نے ہمیں زندگی بخشی، اس نے ہمیں روشنی بخشی. یہ وہ کچلے جانے کی تاثیر ہے. یہ گتسمنی کا وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ تصویر ہے جو ہمیں آگے چل کے پھر میرا اور آپ کا مسیحا پریکٹیکلی اپنے اوپر دکھاتا ہے. ہاللیلویا. ابھی یسوع مسیح نے اس کام کو بخوبی طور پہ پورا کیا. ان آیات کے اندر بہت سی کنفیوژنز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پہ بھی بات کریں اور سیکھیں. گتسمنی کے بارے میں تو میرا خیال ہے اب ہمیں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. یسوع مسیح کا ایک نام انوائنٹڈ ون بھی ہے، دا انوائنٹڈ ون، یعنی مسح کیا ہوا. سب کو پتہ ہے نا؟ تو یہ گتسمنی کا جو باغ، کچلا جانا اور تیل نکلنا، مسح کیا جانا، روشنی ملنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ
यीशु मसीह को प्रेजेंट करती है। हालेलुया। और यीशु के सलीब पे कुचले जाने से जो उसका खून निकला, जो ना सिर्फ इंसान को रोशन करता है और पाक करता है, बल्कि क्या करता है, खुदा के साथ हमारा टूटा हुआ रिश्ता भी बहाल करता है और फिर हमें हमेशा की जिंदगी देता है। आमीन। ये है मेरे मसीहा का कुचला जाना। जैतून जो कुचला जाता था वो सिर्फ रोशनी देता था और आरसी तौर पे पाक किए जाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब यीशु मसीह कुचला जाता है, जो उसके अंदर से खून निकलता है, तो वो हमें ना सिर्फ रोशन करता है, ना सिर्फ पाक करता है, बल्कि खुदा और इंसान का टूटा हुआ जो राबता था, जो रिश्ता था, उसको फिर से बहाल कर देता है। हालेलुया। सब लोग यीशु मसीह के जलाल के लिए जोर करते हैं। अभी हम गौर करेंगे, डायरेक्ट मैं 42 पे जा रहा हूँ बस। ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये मैं यकीन रखता हूँ कि आप सब ने बहुत दफा सुनी होगी। अच्छा, एक बार मैं क्लियर कर दूं, जितने भी खादमों से आपने इसको सुना होगा वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि हर खादम आके एक ही जैसी तालीम दे के चले। ठीक है ना। तो इस बात पे मैं आपको ये पहले से बताना चाहता हूँ कि जो मैं तफसीर कर रहा हूँ, जो मैंने थियोलॉजी, बाइबल की थियोलॉजी जो एक टर्म होती है, उसके मुताबिक सीखी खुदा के पाक रूह से, और जो अपनी समझ के मुताबिक मैं वो आपके साथ जान कर रहा हूँ। पर सब ज्यादा थैंक यू वेरी मच। अब इस आयत को लेकर बहुत से मसीही परेशानी का शिकार हो जाते हैं। आपने मुख्तलिफ तरह की तफसीर, आपने डिफरेंट टाइप्स की इंटरप्रिटेशन सुनी होंगी इस आयत के बारे में कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। कोई कहना जो जिस्म सी कमजोर सी मौत का डर सी है ना, सुने ना आपने ऐसी चीजें। अच्छा, आज हम वो इसके बारे में मजीद सीखेंगे, और यही वजह है इसकी एक बहुत बड़ी जो है ना वो हमारे लिए परेशानी की बात है। और वो क्या है, यही वजह है कि बिदअत, जो बिदते हैं ना, जो एंटी क्राइस्ट हैं, जो बज़ाहिर तो कहते हैं कि जी हम मसीह को मानते हैं, बज़ाहिर तो वो ये बताते हैं कि जी असी यीशु ना बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उनकी जो तालीमात हैं वो बाइबल के मुनाफी होती है। तो ऐसी जो मुश्किल आयात है, बेसिकली बाइबल की बहुत सी मुश्किल आयात में से ये भी एक मुश्किल तरीन आयत है, जिसको इंटरप्रेट करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बिदअत जो होती है वो क्या करते हैं, वो ऐसी वर्सेस को इस्तेमाल करते हैं अपने गलत मकसद के लिए। लोगों जनाब बड़िया लंबिया लंबिया तहमीदा बन के तो वो बताते हैं, और लोग भी चूंकि इन चीजों से बखूबी वाकिफ नहीं होते तो वो फौरन ही जो है उनके पीछे लग जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मसीही जो सादा ईमान मसीही है वो फौरन गुमराह हो जाते हैं। तो आइए आज इसके बारे में सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। क्या आप इस बारे में सीखना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों क्या सीख किया? बाप अगर हो सके तो ये प्याला क्या कर ले जी, हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी। आज इसके बारे में सीखना है हमने। ठीक है जी, हाँ जी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यीशु एक कामिल इंसान था। जड़े लोग कहते हैं यीशु इंसान सी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, वो वाकई एक इंसान था, लेकिन वो कामिल इंसान था। और एट द सेम टाइम
اسی وقت پہ وہ ایک کامل خدا بھی تھا. ہاللیلویا. وہ ایک کامل انسان تھا اور اسی وقت پہ وہ ایک کامل خدا بھی تھا. اصل میں یسوع مسیح یہاں پر اداس ہے. اور ذرا غور نہ سننا ہے، بڑی خاص گل ہے. اگر بچے شور کرتے ہیں یا کھیل رہے ہیں تو ان کو لگے رہنے دیں. آپ کا دھیان ادھر ہونا چاہیے، خاص طور پہ ماؤں کا. ٹھیک ہے باجیوں بہنوں؟ ٹھیک ہے اوکے. اصل میں یسوع مسیح یہاں پر اداس ہے. جیسا کہ متی کی انجیل اگر ہم پڑھتے ہیں اس کا 26واں باب اور 38ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہی واقعہ ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ میری جان نہایت کیا ہے جی؟ غمگین ہے. یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچی ہے. ٹھیک ہے جی، پہنچ گئی ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور وہ یسوع مسیح جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ اداس ہوں. میں جدوں سی غمگین ہونے والے کی ہونے اداس ہوتے ہیں نا. کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی تو انسان جو ہے وہ اداس ہوتا ہے. اداس ہونے کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ ان خدا نخواستہ موت سے ڈرنا. اداس ہونا ایک اور چیز ہے اور ڈرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آپ پہنچی. لکھا ہے کہ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. یہ آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ یسوع مسیح نے یقینی طور پر اپنی آنے والی اذیت اور بھیانک موت پر پریشانی کا تجربہ کیا. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ یسوع مسیح نے اس ساری اذیت کا اور اس کی جو بھیانک موت ہونے والی تھی صلیب کے اوپر، یہاں پہ یسوع مسیح نے اس کا یقینی طور پہ تجربہ جو ہے وہ کیا تھا. تاہم وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ دنیا کے گناہوں کو برداشت کرنے میں اس قدر بڑی اذیت کا سامنا کریں. ہم مسیحی جو ہیں وہ اس بات پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس زمین پہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی پہ غور کرنا شروع کریں آخر تک وہ ہر بات جانتا تھا پہلے سے. ایسے ہی ہے نا. یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ اب جب وہ پکڑوایا جانے والا ہے تو اس کے بعد کیا کیا اذیت ہے، کیا کیا ظلم اس کے اوپر ہونے والا ہے. اور یہ بھی جانتا تھا کہ جس مقصد کے لیے یسوع مسیح زمین پہ آیا اور وہ تھا بنی و انسان کا گناہ اپنے اوپر لینا. اس کو معلوم تھا کہ اب یہ وقت بھی مجھ پہ آنے والا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس موقع پر کیا ہے جی؟ اداس ہے، غمگین ہے. اور ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ یہ یسوع مسیح کی زندگی کا پہلا وقت یا واقعہ ہوگا جب وہ گناہ کا تجربہ کرنے والا تھا. کیونکہ یسوع مسیح بے عیب تھا. آمین. خدا کے کلام میں لکھا ہے کیا کوئی ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے. یسوع مسیح بے عیب برا، جو لکھا ہے دوسرے گرنتھیوں میں کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا لیکن کیا ہوا جی؟ ہمارے گناہوں کی خاطر ہمارے لیے گناہ. اب یہ وہ وقت تھا جب یسوع مسیح اس کا بھی تجربہ کرنے والا تھا جب بنی و انسان کا گناہ اس کے اوپر آنے کو تھا. اور یقیناً یہ ایک شرمندگی کا تجربہ تھا کیونکہ جو شخص گناہگار ہوتا ہے وہ شرمندگی کی حالت کے اندر ہوتا ہے. وہ شرمندگی کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے کیونکہ وہ خود تو بے عیب تھا مگر اس نے ہمارے گناہوں کا بھار اٹھا لیا. ہاللیلویا. اور وہ کسی بھی
آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اب یہ خاص جو پوائنٹ ہے کہ کیوں یسوع نے کیا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ اب ہم بالکل اس کے بالکل پاس پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے وہ دعا میں اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب یہ سب کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وقت جو تھا وہ بالکل نزدیک تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی، بالکل آخری مراحل میں تھا جب اس نے زمین پہ پیدا ہونے کے بعد اپنی منسٹری کو ختم کیا، اور اب وہ بنین و انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کو ہے، اب وہ موت پہ فتح پانے کو ہے، اب وہ شیطان پہ فتح پانے کو ہے، اب وہ زندگی دینے کو ہے۔ ہاللیلویا! اس لیے وہ اداس ہوتا ہے، جیسا کہ 40ویں آیت مقدسہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب اس کا یسوع مسیح خود پریکٹیکل دے رہا ہے، شاگردان کہنے ہیں کہ دعا کرو تاکہ آزمائش سے نہ پڑو، اور یہاں پہ یسوع مسیح خود بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ کسی آزمائش میں نہ پڑے، کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو ٹائم تھا، یہ بڑا ہی نازک مرحلہ تھا جب یسوع مسیح جس نے کبھی گناہ کو نہیں دیکھا تھا، جس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، جس کی خصلت کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اب وہ پوری دنیا کے گناہ اٹھانے کو ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور وقت وہ ایویں ہی گپا نہیں مارن گیا بلکہ کیا کرتا ہے جی؟ دعا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ ابلیس اس کے جسم پر حملہ کرے گا، یہ بڑا ہی خاص پوائنٹ ہے۔ یسوع مسیح یہ جانتا تھا کہ ابلیس اس پہ حملہ کرنے کو ہے، جیسا کہ وہ شروع سے کرتا آ رہا تھا۔ اگر اس کے لیے میں ایک دو صرف کوٹیشنز آپ کے ساتھ کروں بیان، جب یسوع مسیح اس زمین پہ پیدا ہوا تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کام کیا تھا جب 2 سال کے بچوں کو قتل کروایا جاتا ہے؟ یاد ہے کسے؟ یہ کس کا کام تھا؟ یہ شیطان کا کام تھا، کیونکہ وہ ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس زمین پر آئے اور اپنے کام کو مکمل کرے، پورا کرے، کیونکہ شیطان اس سے پہلے کئی بار ایسا کر چکا تھا۔ شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دینے کو ہے، وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی صورت بھی یسوع نو میں ڈی ٹریک کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح صلیب تک نہ پہنچے، اور صلیب تک پہنچنے میں یسوع مسیح نے جو ساری تکلیفیں اٹھائیں، یہ ساری اذیتیں اٹھائیں، اس کی وجہ جو تھی اس کے پیچھے شیطان کا کام تھا۔ ایک جگہ پہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا متی کی انجیل میں جب یسوع مسیح نے 16ویں باب میں اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے کس نے؟ اور انہوں نے کہا جی کوئی تینوں یرمیا کہتا ہے، کوئی جناب کوئی کہتا ہے، کوئی جناب تینوں نبیاں چو کوئی نبی مانتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا؟ ہاللیلویا! پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد اب ذرا بات بڑی مزے کی ہے۔ پترس کو یسوع نے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرا باپ جو آسمان پر ہے اس نے تجھ پر، یعنی یسوع مسیح اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پھر یسوع نے کہا کہ تو پترس ہے اور میں اس کلیسیا پر اپنی کیا بناؤں گا؟ کلیسیا بناؤں گا۔ اتنا بڑا وعدہ پترس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن فوراً اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اب پترس اور سارے شاگرد بیٹھے ہیں تو یسوع مسیح ان کو بتا رہا ہے کہ اب جو وقت آنے والا ہے وہ کیا ہے کہ میں پکڑوایا جاؤں گا اور پھر جو ہے مجھے مار دیا، قتل کر دیا جائے گا۔
تو پطرس چونکہ بڑا جوشیلا شاگرد تھا، بڑا جنگجو ٹائپ کا بندہ تھا، تو وہ فوراً جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ کہنا کہ نہیں یسوع میں جو ہونے نہیں دوں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو یسوع مسیح نے کیا فرمایا اس پر؟ اب سنیے گا ذرا، ملامت کرنے لگا۔ 22ویں آیت میں پڑھنے لگوں آپ کے ساتھ۔ متی کی انجیل ہے 16واں باب 21 سے 23 آیت ہے، جس میں یہ پورا واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح یہ جو میں نے، چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ 22ویں آیت مقدسہ ہے، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ اور ملامت کی کر رہا، غور کرے گا کہ خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اب پطرس کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنی محبت ظاہر کر رہا ہے، اپنا پیار جو اس کی فرما برداری تھی، کیونکہ وہ 3 سال سے مسیح کا پیروکار تھا، وہ دن رات اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ تے پطرس پریشان ہو گئے کہنا او خدا نہ کرے کہ انج ہوئے کہ تینوں مار دیتا جاوے، قتل کر دیتا جاوے۔ تو اب اس آیت میں ہمیں کیا سینس ملتا ہے؟ سینس تو یہ ملتا ہے نا کہ پطرس سے اچھی گل کر رہے ہیں نا۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ؟ اگر کوئی میرا بڑا عزیز ہو اور وہ مجھے آگے بندہ پڑھ کے لے جائے گا تو میں ماریا جانا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ فوراً میں تو اس کی حمایت کروں گا کہ وہ خدا نہ کرے ایسا ہو، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی کہ یہ پیار اپنا جو وہ ایکسپریس کرنے کی ایک علامت ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کی اس بات پہ جواب کیا دیا؟ ذرا غور طلب بات ہے۔ 23ویں آیت ہے، اس نے پھر کر، یعنی کہ یسوع کا منہ ادھر ہوئے گا یا ادھر ہوئے گا، اس نے پھر کر پطرس سے کہا اے شیطان، یسوع دا سب تو لاڈلا شاگرد، یسوع دا سب سے لاڈلا شاگرد اور دل کے قریب شاگرد، لیکن یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو اکثر جو ابلیس کے پیروکار ہیں، جو بدعات کے پیروکار ہیں، وہ اس پہ ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھنساتے ہیں کہ اچھا یار یسوع دا اینا کلوز شاگرد سی، لیکن یسوع انہوں نے لعنت دے رہے ہیں، اے شیطان، انہوں نے شیطان دا لقب دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ اب یہاں پر یسوع مسیح اصل میں پطرس کو نہیں کہہ رہا، یسوع مسیح پطرس کو بلکہ اس کے پیچھے جو شیطان کی دی ہوئی سوچ ہے اس کو یسوع کہتا ہے کہ اے شیطان، ہاللیلویہ، کل سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح اس زمین پہ آیا ہی اس لیے تھا تاکہ قتل کیا جائے۔ تے جیڑا بنا مشن یہ لے کے آیا مینوں قتل کیتا جائے، انہوں پاویں تو جڑا مرضی قریبی کہے کہ تینوں میں قتل نہیں ہونے دینا، کیا وہ مانے گا؟ نہیں، کیونکہ پھر آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ تو خدا کے خیال کی باتوں کا خیال نہیں رکھ رہا بلکہ انسانوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو بات ہے، یہ انسانی سوچ کے مطابق تو ٹھیک ہے، لیکن خدا کی بات، خدا کے خیال اور خدا کی سوچ کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی ابلیس اس کے پیچھے یہ سوچ ڈال رہا ہے کہ یسوع نے کھورے دل چاہ رہے کہ ہاں یار واقعی میرا شاگرد بھی کہہ رہا ہے میں نہ ہی مرا کے چلا گیا، کیونکہ اتنی اذیت، اتنی دردناک موت، اور یسوع مسیح سب کچھ جانتا تھا،
یہاں پہ اس بات کو تصدیق ہم نے کر لیا کہ یسوع مسیح کو شیطان نے ہر پوائنٹ پہ گرانے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور 40 دن 40 رات کا فاتح کہاں پہ کیا جی؟ بیابان میں. یا وہاں پہ بھی شیطان آ جاتا ہے, وہاں پہ بھی وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسے طریقے میں جڑا یسوع نوں ورگلا سکوں. یس, لیکن چونکہ یسوع مسیح ہر بات پہلے سے ہی جانتا ہے, اس وجہ سے یسوع نے اس کا کلام کے ساتھ مقابلہ کیا, کیونکہ کلام اس کے اندر تھا. اب یہ جو ساری باتیں ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری کوٹیشنز ہیں, ہمیں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جب باغ گتسمنی کے اندر مسیح موجود ہے تو اس کو یہ معلوم تھا کہ اب ابلیس جو ہے وہ اس کے جسم پہ وار کرے گا, کیونکہ پہلے بھی جتنے بھی وار ہوئے وہ اس کے جسم پہ, انسانی سوچ, انسانی خیال, اس کے مطابق اس پہ وار ہوتے نظر آتے ہیں, اور یہاں پہ بھی یہی ہونے کو تھا. اس وجہ سے یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے جی؟ اداس ہے. پھر یسوع مسیح کو آگے چل کے پھر جب یسوع کو کوڑے لگائے گئے, وہ بھی جان لیوا بات تھی. اب وہ کوڑے جو ہے وہ کون لگوا رہا تھا؟ پیچھے سوچ کس کی تھی؟ یاد ابلیس کی. فقی اور فریسی جو تھے, سردار کاہن جو تھے, وہ ہرگز بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ساڈی پوزیشن خراب ہو, کیونکہ وہ بہت بڑے اسکالرز تھے اس ٹائم کے, اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو, کیونکہ یسوع ہر جگہ تو انہوں نے جھوٹا کر دیا. جس محفل میں جاتے تھے, جہاں پہ بھی وہ بات کرتے تھے, وہ وہاں پہ جھوٹا قرار دیے جاتے تھے. اس لیے ان کے پیچھے سوچ تھی ابلیس کی, ان کے پیچھے سوچ تھی فرعون کی, ان کے پیچھے سوچ تھی جاتی جولیت کی, ان کے پیچھے سوچ تھی ہر اس برے کریکٹر کی جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے اب جب کوڑے لگائے جاتے ہیں تو یہ بھی تو جان لے بات ہے نا. کوڑے کے بارے میں پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے, کیا تھا کوڑا؟ اب یہ جو کوڑا تھا یہ بہت ہی خطرناک قسم کا کوڑا تھا. اس کی ڈیٹیل میں فوراً آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اس کوڑے کی لمبائی جو تھی یہ اتنی تھی کہ کمر پہ جب مارا جاتا تھا تو پیچھے ہپ تک جو ہے وہ آتا تھا, یعنی تقریباً اتنا تو لمبا ہوئے, اتنا لمبا یہ کوڑا تھا. اس کوڑے کے اوپر 3 چیزیں لگی ہوتی تھی. کسی کو پتہ کیا لگا ہوتا ہے جی؟ کیل, ہڈی کے کیل. ہڈی جو تھی جانوروں کی نوکیلی ہڈیاں, وہ کیل بنا کے پہلی چیز کوڑے سے جڑی لگی ہوتی تھی. دوسری چیز اس پہ لگی ہوتی تھی جس نے کہا کانچ. دوسری چیز لوہے کے گیند بنا کے اس پہ لگائے ہوتے تھے, بال گیند. اور تیسری چیز جو تھی بیسیکلی اس ٹائم پہ تو پترا ہوتا تھا, پتری جو ہوتا ہے لوہے کا, لیکن اسے ہم بلیڈ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنے تیز ہوتا تھا لوہا کہ وہ بلیڈ کا کام کرتا تھا. تو یہ کوڑا تھا جس کو میرا خیال ابھی میں بتا رہا ہوں تو آپ سب کو بھی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہونے والی پوزیشن بن چکی ہے, اور میں بتا رہا ہوں تو میری کیفیت بھی یہی ہے کہ خدا میں کہنا سارے ہن بچائے, کسے سوئیز بھی سانو چوک دے نا تے ساڈی کی حالت ہونی ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب یسوع مسیح کو اس کوڑے کے ساتھ مارا جاتا ہے جو کہ اتنا خطرناک تھا کہ یہودی تاریخ اگر پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے جو سورما ہوتے تھے اس وقت جن کو کوڑے لگائے جاتے تھے, کوڑے کھاندیاں دوران ہی مار جاتے تھے. اتنا خطرناک کوڑا تھا. وہ جب لگتا تھا تو ماس نوچ کے پھر اس کے بعد ہڈیاں جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا گودا نکلنا شروع ہو جاتا تھا ہر کوڑے کے ساتھ. اتنا خطرناک کوڑا تھا اور اس سے فوراً موت واقع ہو جاتی تھی. اس نوعیت کا یہ کوڑا ہوتا تھا. ٹائم چونکہ کم ہے, اصل میں ٹاپک بہت بڑا ہے تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں. ایسے میں بتاتا جاؤں کہ ابھی آدھا بھی نہیں ہوا.
اب یسوع مسیح چونکہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سارے جو بھیانک اور خطرناک اور اذیت دینے والے کام ہونے کو، تو وہ صرف اس کے لیے اداس تھا۔ اداس ہونا کوئی بڑی گل نہیں، جب لازر مرا تھا تو وہاں پہ یسوع مسیح آنسوؤں کے ساتھ رویا تھا۔ ایدہ مطلب اے ہرگز نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی کمزور انسان۔ Is that clear؟ سوچ کے ساتھ، نفسیات کے ساتھ اس فیلنگ کو جوڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی میڈیکل کو سمجھتا ہے تو جب ہم سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو ہم اداس ہوتے ہیں، اور یہ کوئی نہ تو کوئی بیماری تھی اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ سوچ تھی کہ یسوع مسیح کو یہ ڈر تھا کہ میں مرنا چاہوں۔ ہاں، یسوع مسیح کو اس بات کا ڈر ہو سکتا ہے یا اداس ہو سکتا ہے کہ کہیں ابلیس میرے جسم کو نہ مار ڈالے، جیسا اس نے شروع سے کیا۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے صلیب تک آنے کا جو سفر تھا بہت دفعہ بار کیا۔ سردار کائن، فقی فریسی لوگوں کو اتنا خلاف کر دیا کہ ایک جگہ پہ واقعہ ملتا ہے پہاڑ سے نیچے گرانے لگے یسوع مسیح۔ شیطان نے خود اور پھر اپنے لوگوں کے ساتھ بہت سے بار اس نے کیے، اور یہاں پہ حقیقت میں یسوع مسیح اس بات پہ اداس تھے کہ اب چونکہ سفر کا آخر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ہو جی یہ پیالہ، اب وہ پیالہ کون سا تھا؟ اصل میں یہ وہ پیالہ تھا جو یسوع مسیح چاہتا تھا کہ پورا ہو، اور اس کا جسم جو ہے، چونکہ میں نے ابھی بتایا نا کہ کوڑے کھانے کے دوران بڑے بڑے سورمے جو ہوتے تھے، اگر ہسٹری کو پڑھیں تو وہ بھی کوڑے نہیں کھا سکتے تھے پورے، اتنی خطرناک یہ چیز تھی۔ تو یسوع مسیح تو ایک نارمل انسان تھا نا، کوئی باڈی بلڈر یا بہت بڑا پہلوان تو نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس بات کی اداسی ہے، اور یسوع مسیح اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یہ پیالہ جو ہم سے ٹل جائے۔ آمین۔ کیا اس بات کی آپ کو سمجھ آئی آدھی آیت کی کہ یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے؟ کیونکہ یسوع مسیح اس بات سے یسوع کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ اس نے جان دینی ہے، کیونکہ جان دے راستے تھے وہ آیا سی۔ اس سینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ آیا ہی جان دینے کے لیے تو کیا وہ جان دینے سے ڈرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ ابلیس کا کوئی ایسا وار اس دوران نہ ہو جائے کہ اس کا جسم، چونکہ جسم تو کمزور تھا، وہ کہیں رہ نہ جائے۔ اور پھر جب کلوری کا یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سی اذیتیں تھیں، اس کو بہت سا ستایا گیا، کانٹوں کا تاج، کوڑے مارے گئے۔ کوڑے جو ہوتے تھے وہی انسان کو آگے نہیں چلنے دیتے تھے۔ اور پھر ایک آخری بات کہہ کے میں آمین کروں گا کہ جب کوڑے لگائے گئے یسوع کو تو اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے پھر اپنی صلیب کی چوٹ کے نام پہ، یاد ہے یسوع مسیح کی صلیب جو ہے کون اٹھا کے لے گیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ارمتیا کا یوسف۔ اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ یسوع مسیح نو اے اسی ڈر کے میں کدھر ماریا نہ جاواں، بلکہ اس کے جسم کا۔ اب کوڑے لگتے ہیں تو اس کے بعد اتنی جان نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، وہ ادمرا سا ہو چکا تھا کہ اپنی صلیب کو اٹھا کے لے سکے۔ تو یہ وہ پیالہ تھا، یہ وہ ڈر تھا، یہ وہ اداسی تھی جو میرے اور آپ کے مسیحا کو تھی۔ اور یسوع مسیح نے اس سارے واقعہ کو اگر ہم غور کریں دوبارہ سے تو ہم جانتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یسوع مسیح تو حقیقت میں آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ دکھ اٹھائے۔ یسایہ کی کتاب، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، پیدائش سے ہمیں یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں، زکریا میں چلے جائیں، یہ سارے جو کلمات آپ نے سیکھ لیے ہیں یا سیکھیں گے اس میں ہمیں پیشن گوئیاں، نوشتے ملیں گے، اور وہ ساری باتیں یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں کہ وہ مار کھائے گا، وہ دکھ اٹھائے گا، وہ کچلا جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو موت کا ڈر نہیں تھا۔ آدھی آیت ہم نے سیکھ لیا
کہ یسوع مسیح کو اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ کس پیالے کا ڈر تھا؟ یہ وہ پیالہ تھا جو شیطان شروع سے لے کے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ Is that clear؟ سمجھ آئیے گا؟ یہ وہ پیالہ تھا جو ابلیس ہر جگہ پہ، ہر پوائنٹ پہ لے کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور اب آگے چل کے جب اس کے اوپر گناہ آنے والا تھا تو تیانو یاد لکھا کہ ایلی ایلی لما شباختنی، خدا کی آنکھ جو کہ پاک ہے وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ دیر کے لیے خدا کی باپ اور بیٹے کی رفاقت، گانے ذرا لکھ لے کسی جگہ پہ، رفاقت، کچھ دیر کے لیے رفاقت ان کی سٹاپ ہوئی، کیونکہ یہ بھی غلط تفسیرہ اسی سکھیاں میں نے کر دے ہوئے لوگ۔ تو یہاں پہ ایک بات اور آخری بتاتا ہے، اصل میں ٹاپک بہت لمبا ہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جی یسوع دے پتے بھار سی گناہاں دا تاں دا پسینہ خون بن کے نکلتا سی، ٹھیک ہے، پادریوں نے بتایا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ بات 100% غلط ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ تسی کلمہ جڑا پڑھ رہے ہونا چوتھا اودے وچ لکھیا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کہاں پہ آ کے یسوع نے کہا؟ چوتھے کلمے پہ۔ اس سے پہلے خدا نے اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ خدا نے اگر اس کو نہیں چھوڑا تھا تو ذرا سینس لینا ہے، اگر خدا نے نہیں چھوڑا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اسی لیے وہ پہلے کلمے میں کہتا ہے کہ اے باپ ان کو جے اور رابطے چیزیں سیکھو کیوں کہنا سیکھو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ٹوٹلی رونگ ہے، یہ غلط ہے کہ یسوع دے گناہاں دا بھار سی تے وہ اس وجہ تو دا پسینہ جڑا خون بن کے۔ آج یہ میں نے سکھانا تھا لیکن چونکہ ٹائم کم ہے، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا تھوڑا یا زیادہ، تھوڑا یا آپ نے چاہے ایک ہی جملہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اوکے؟ کیا آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں میرے ساتھ؟ اپنے لیے تالیاں بجائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو جسو یسوع مسیح نے، میں ایک چھوٹا سا اوورویو لینے لگا ہوں۔ گتسمنی کا مطلب سیکھا، گتسمنی مشرقی یروشلم میں جو لگا ہوا زیتون کا باغ تھا، اس کا نام گتسمنی تھا۔ گتسمنی نام اس لیے تھا کیونکہ وہاں پہ زیتون کو کچلنے والی مشین لگی ہوئی تھی، آئل پریس، اس تیل سے ہیکل کے اندر رسومات کی جاتی تھی، روشنی اور پاک کیا جاتا ہے۔ یسوع نے اس جگہ کو اس لیے، جو چرنی کا بھی کانسیپٹ ہے، اس لیے اپنے لیے مخصوص کیا تاکہ پہلے سے وہ ایک تھیم جو ہے وہ ایک تصویر مل جائے کہ کیسے وہ کچلا جانے والا ہے اور پھر جو اس سے تیل یعنی خون نکلنے والا ہے۔ اور اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پہلا مجھ سے ہٹا دے۔ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی موت سے ڈرتا تھا، بلکہ اس پیالے سے جو ابلیس لے کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آگے جا کے اگر پورا سیکھیں نا تو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاؤٹس اگر ہوئے تو آپ پادری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ دیکھو ذرا، نظر آ رہا ہے؟ ہمارا ایک چینل ہے جس کا نام ہے لائف بریج ٹی وی، اور یہ ویب چینل ہے۔ یوٹیوب پہ آپ میسیجز بھی میرے بھی ہیں، باقی بھی خادمین کے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے اس کو دیکھا کریں اور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یہ میسیج بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا اور اس کے علاوہ بھی یہ پورا میسیج بھی آپ کو مل جائے گا۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام اور سیکھ کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔